غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala created us for a great purpose. As Allah says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create men and jinn except to worship me. In this ayah, ibadah has comprehensive meaning, that all our action should be according to the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala, regardless of the situation, the time and period. But there are still many brothers who only follow Islamic Sharia in certain way, or ibadah in certain way. Wherever suitable, we are trying to follow Islam. And if there is any sacrifice or qurbani or hajj, then we have no link with Islam. That is not acceptable. And this life is a test, as Allah says, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. He created life and death to test you. We are therefore in a constant examination, and all our efforts should be in accordance with the teaching of Quran and Sunnah in order to be successful in this test. This life is a test for each individual, for the life after death. When the day of judgment comes, everybody will be judged by their action, by their creator Allah subhanahu wa ta'ala. This day of Qiyamah will be the beginning of the life that will never end. Qiyamah, day of judgment, is very near. As Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, I have been sent to you very close to the day of Qiyamah. And he raised his two fingers, showing that the distance between two fingers, similar distance between our life and day of judgment and Qiyamah. And in another hadith, which recorded by Musnad Ahmad bin Hanbal, that Prophet sallallahu alaihi wasallam says, the distance between now and Qiyamah is like distance between Salatul Asr and Maghrib. Obviously, between these two Salats, Asr and Maghrib, there is very limited time. And Allah subhanahu wa ta'ala says, verily, disbelievers see the day of judgment as being far off, but we see it as being very near. As a wise people, we should prepare ourselves like a clever student before an exam, or like a businessman before starting season of the trade, or like a farmer before harvest. We must give priority to our deen, which can benefit us even after death. No one knows when the time of death will come. This time has been fixed by Allah subhanahu wa ta'ala in His ilmul ghaib. Death is in absolute reality. Everybody, regardless his religion, believes in death. The difference between Muslim and non-Muslim is that we believe that after death, we are going to be asked by Allah subhanahu wa ta'ala. And according to our deeds in this dunya,
we are going to get reward or punishment. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. It is therefore important that we see this life as a amana, as a responsibility which has been granted to us. And as such, we must spend our time in this dunya as commanded by the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. We must fulfill all duties in the best way possible. The time of death is said by Allah subhanahu wa ta'ala in His ilmul ghaib, which is not known by anyone. As Allah subhanahu wa ta'ala says in last portion of Surah Luqman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. No one knows what is going to happen tomorrow, and no one knows when he is going to die. Take as example for myself. Not a long ago, in this masjid, just few days ago, there was announcement for dua. Because I was in a critical situation in hospital, and many brothers were expecting any news, any moment. But Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I am now here before you. May Allah give best reward for all those brothers and sisters who did dua for me and show their support. My point is that our health is not in our control. Our life is not in our control. When the appropriate time comes, it will catch us wherever we are. Whatever we are doing, death comes to us, the young, the old, the male, the female. Sometime a healthy person may die in front of ill person. Death may come to the person while he is engaged in evil, as well as sometime maybe while he is doing good things. As a result, there will be very big difference between these two, who is engaged in evil and who is doing good. So we must try to make our lives as valuable as possible, engaging ourselves in good deeds, avoiding all evil and un-Islamic activities. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Munafiqun, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. You spend whatever we give you before death will catch you. He will say, our Lord, delay this for a while so I may give some sadaqah and be among those who are doing righteous good deeds. So what happened? But he will never be granted this. And Allah subhanahu wa ta'ala already, He knows what he did and what he is going to do. As Prophet sallallahu alaihi wasallam says, you must take advantage of your life before death and your health before become sickness. We have to do some sort of sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah which can be benefit even after death, like building of masjid or madrasa. This will be as investment for our future, and we will get the benefit of this after death. As Allah subhanahu wa ta'ala says, everybody shall taste death. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. And only on the day of resurrection shall you be paid your wages in full. Whosoever removed away from the fire and admitted to the paradise, indeed he is the successful. This success cannot be achieved with our desires, our ambitions,
it can only be achieved with two conditions: strong iman and amal salih, righteous good deeds according to the teaching of Quran and Sunnah. Otherwise, we will not get best result. But unfortunately, many Muslims do not understand what is true amal salih. There are two basic conditions that make our deeds accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. The first condition is sincerity, ikhlas. And second, that practice should be according to the teaching of Quran and Sunnah of Noble Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Our practice, our deeds will not be accepted if that is not according to the teaching of Quran and Sunnah. Without following Allah's command, we cannot make something with our desire to be successful or to be righteous. Before doing anything, we have to apply this principle. Whatever we want to do, whether this is according to the Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam or not. And as Allah subhanahu wa ta'ala says in the last portion of Surah Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. He who wants to meet Allah subhanahu wa ta'ala, he should practice amal salih, righteous good deeds, and should not commit any type of shirk. And also, don't depend on yourself. Do dua for more ability and tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. Those who ask Allah subhanahu wa ta'ala, those who ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah likes them. And those who do not ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah does not like them. As Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. And this is free offer from Allah subhanahu wa ta'ala. Call me and I will respond to you. And those who are arrogant and do not ask me, they will enter in hellfire, in Jahannam, with humiliation, because they are thinking that we don't need to ask to Allah subhanahu wa ta'ala. Dua is a form of ibadah and a weapon for a true believer. And dua needs our sincerity as well. And whatever we want to ask Allah subhanahu wa ta'ala, we can ask from Allah subhanahu wa ta'ala. And ask humbly. Dua also require our ikhlas. And learn dua and teach dua of masnoon, supplications recommended by Nabi Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam. And there are many supplications mentioned in Quran. Dua is very, very strong weapon for a Muslim. May Allah give us tawfiq and ability for dua, for amal salih, righteous good deeds before our death. And my brothers and sisters, we don't know when our time will be end. So before time, we have to take advantage from this hayat. Muazzaz bhaiyo, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی عظیم مقصد سے پیدا کیا. بغیر مقصد کے یہ دنیا نہیں بنائی گئی. اور وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ خود پیدا کرنے والے نے جو کچھ کہا اس کو آپ ذہن میں رکھیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو، جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں. تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. عبادت کا صرف جو مخصوص مطلب ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ لے تو وہ کہتا ہے کہ میں عابد اور پرہیزگار ہو گیا، چاہے اس کی دیگر زندگی کسی طرح کی بھی ہو. یہ عبادت کا ایک ناقص مفہوم ہوگا. عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ میری بات، میری حرکت، میرا کام، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف ہو. میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری تجارت، میری ملازمت، میرے معاملات، میرے اخلاق، زندگی کے تمام معاملات، مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہو. عبادت اسی کو کہتے ہیں. اور یہ زندگی اور موت یہ کیا ہے؟ اسی کا یہ امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات
یہ اس لیے بنائے گئے تاکہ یہ آزمایا جائے کہ کون بہتر اور اچھے عمل کرتا ہے، اور کب ہمارا وقت پورا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو وقت اس کو ملا ہے بہتر طریقے سے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ورنہ حسرت، افسوس اور پچھتاوے کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل مسمى، جو وقت کی جو مقررہ وقت ہے، جو گھڑی مقرر کر دی گئی ہے موت کے لیے، جب وہ آئے تو انسان کی کوئی خواہش، کوئی ریکویسٹ، کوئی اپیل سنی نہیں جائے گی۔ کہ آدمی چاہے گا کہ تھوڑا سا وقت ملے توبہ کر لے، چاہے گا کہ تھوڑا سا وقت ملے تاکہ صدقہ اور خیرات کرے، لیکن وہ اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے جو زندگی ملی ہے اس کو آدمی غنیمت سمجھے، اور یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی بڑی طویل ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کی عادت ہے، جیسے کہا گیا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ موت تو ابھی بہت دور آئے گی، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو صحت مند ہیں، ابھی تو تندرست ہیں، بھلے اب تھوڑے ہی ہم مریں گے۔ یہ غیر مسلموں کی عادت ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی وقت مجھے بلاوا آ سکتا ہے، اس کے لیے وہ دنیا سے زیادہ آخرت کو بنانے، دنیا میں انویسٹمنٹ کرنے سے زیادہ آخرت کے لیے انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری کی وہ کوشش کرے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ مگر عجیب بات کہ تم دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہو، پرائرٹی نمبر 1 دنیا، ترجیح دنیا، اور جبکہ آخرت سدا بہار ہے، کامیاب ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے تم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ جو امیدیں ہیں کہ بہت لمبی میری زندگی ہے، تمہیں کیا معلوم کل کیا نیوز آنے والی ہے، کل کیا خبر آنے والی ہے۔ سورہ لقمان اس کی آخری آیت کو آپ پڑھیے، جس میں کہا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی کو نہیں معلوم کل کیا خبر آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی موت اور یہ وقت پورا ہونے والا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ جو مہلت ملی ہے اس کو غنیمت سمجھے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں خود اپنے آپ سے۔ ابھی چند دنوں پہلے اسی مسجد کے اندر اور بہت ساری مساجد میں اعلان کیا گیا تھا میرے لیے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو حالات یا جس سچویشن سے میں گزر رہا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اب آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں اس موقع پر شکر گزار ہوں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا جنہوں نے دعائیں کی ہیں اور جنہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے اور دیگر بیمار بھائی اور بہنیں ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسے معلوم کہ کل کیا خبر آنے والی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جو صحت جس پر ہمیں ناز ہے کب تک ہمارے ساتھ باقی رہے گی، جو زندگی جس کی بنیاد پر ہم بڑی بڑی امیدیں باندھ رکھے ہیں، کل کیا خبر آنے والی ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کے لیے محنت کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے اور کل کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اور نادان بے وقوف آدمی ہے وہ جو عمل کیے بغیر صرف آرزویں امیدیں بنائے رکھے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو کر دے گا۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسی نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کرو، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس پیدا کرنے والے نے جو ہماری ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، کیا ہم وہ ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان کو ادا ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ ادا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو ٹائم ملا اس کو غنیمت سمجھیں۔ کل کا دن ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑے، حسرت اور افسوس کرنا پڑے۔ جیسے کہا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ موت کا وقت اجل مسمى، اس کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔
پھر اس وقت جب موت کے فرشتوں کو آدمی دیکھے گا کہے گا کہ بار الہ اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کی یہ ریکویسٹ قبول کر لی جائے گی؟ توبت ملے گی؟ صدقے کی مہلت ملے گی؟ نہیں، کہا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ہرگز یہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ جو وقت آیا اس میں کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی، اسی وقت موت کے فرشتے پکڑ لیں گے اور اسی حالت میں اللہ کے پاس اس کو لے جایا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے بہتر مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے کوئی صدقہ جاریہ کر جاؤ، ایسا کام جو باقی رہے، جس کے آثار باقی رہیں۔ جیسے مسجد بنا دی، اللہ جانے اس مسجد کے بنانے میں کن کن لوگوں نے کیا کیا تعاون اور مدد کی ہے، یہ تو ہم چند لوگوں کو شاید جانتے ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے نام ہم نہیں جانتے، مگر اللہ جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ کس نے کتنی سپورٹ کی ہے۔ برابر جب تک ایک آدمی بھی اس مسجد میں یا دنیا کی کسی مسجد میں بھی سجدہ کرے گا، عبادت کرے گا، وہ بنانے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کبھی ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے، صدقہ جاریہ، اس کے لیے ہمیں زندگی میں ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جیسے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اصل بدلہ تمہیں وہاں ملے گا۔ اور سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے سب سے بڑا کامیاب وہ ہوگا۔ دنیا تو امیر کی بھی گزرے گی، غریب کی بھی گزرے گی، بڑے اونچے عہدیدار کی بھی گزرے گی، اننون آدمی، مجہول آدمی کی بھی گزر جائے گی، مگر جو قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے سب سے بڑی کامیابی تو اس کو ملی۔ اور صرف اپنے عمل پر تکیہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مزید کے لیے توفیق کی دعا بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ شیطان کبھی بھی دلوں میں کجی پیدا کر سکتا ہے، کبھی بھی شیطان صحیح ٹریک سے ہمیں ہٹا سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ یا اللہ ہماری ہدایت کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہمیں راہ راست سے شیطان گمراہ کر دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور دعا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دعا اصل میں اپنی عاجزی، درماندگی کا ایک اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے، کہ یا اللہ دینے والا تو ہے، بڑا تو ہے، میں عاجز ہوں، میں ناتوان ہوں، میں کمزور ہوں۔ اس اعتراف کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے، اور اللہ کو بندے کی یہ دعا جو اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی جائے بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو متکبر اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ ایسے متکبر بندوں کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا، جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو عاجزی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نیچے نہیں کرتے، اللہ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتے بھی رہنا چاہیے۔ وہ سب کی سننے والا ہے، وہ سب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آپ چاہے کوئی ٹوٹی پھوٹی زبان میں دعا کریں، لیکن کسے معلوم کس کی زبان میں کتنی تاثیر ہے، کسے معلوم کہ کس کی زبان میں کتنی برکت رکھی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جائے، اس لیے کہ وہاں اچھی عبارت، اچھے جملے اور عمدہ سینٹنسز کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اخلاص کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کس جذبے سے دعا کر رہا ہے، کون کس درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی سے آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو بہتر طریقے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخ الفاضل، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم حياتك قبل موتك، لأن الحياة واختبار، كما قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأيضا قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها الأخ المسلم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأيضا الدعاء، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر. قوموا غرباء 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 غرباء